अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। आज के प्रोग्राम में जिक्र करेंगे हुकूमत की जानिब से जो मुजव्वज़ा ऑर्डिनेंस है पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का, इसको लेके सहाफ़ती तंजीमें इसे यकसर मुस्तरद कर रही हैं और इसको दौर आमरीत में जो ऑर्डिनेंस और जो क़वानीन लाए गए उसके साथ उससे मुवासलत भी ज़ाहिर कर रही हैं। ये मामला है क्या और कितना संगीन है, गंभीर है, इससे मुतालिक भी प्रोग्राम में बात करेंगे। एक और अहम डेवलपमेंट हुई हुकूमत की जानिब से शहबाज शरीफ के बाहर जाने पे जो अपील की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, आज उसे वापस ले लिया गया है। इसके साथ साथ ये भी सुनने में आया कि जो शहबाज शरीफ के वकील हैं उन्होंने यकीन दहानी कराई कि शहबाज शरीफ की जानिब से तौहीन अदालत का जो मामला है उस केस की पैरवी भी नहीं की जाएगी। अब ये क्या कोई वसीतर अंडरस्टैंडिंग का मामला है या फिर कुछ और है, इससे मुतालिक भी बात करेंगे। निज़ामी साहब, एक और अहम डेवलपमेंट हुई। अब से पहले नून लीग हम जो देख रहे थे, जब शहबाज शरीफ साहब बिहाइंड दी बार्स थे, मरियम नवाज साहिबा ही इसको लीड कर रही थी पाकिस्तान में, तो उस वक्त मज़ाहमत और फिर मज़ाहमत की बातें ही होती थी। लेकिन आज जो नून लीग की एक मीटिंग हुई है उसमें ग्रैंड डायलॉग की बात की गई है और नवाज शरीफ साहब खुद इसमें शरीक हुए हैं और लीगी रहनुमाओं से उन्होंने मुशावरत की है। तो ये जस्ट एन इंडिकेशन टूवर्ड्स पॉलिसी शिफ्ट या नून लीग की पॉलिसी शिफ्ट हो चुकी है? मेरी राय में तो पॉलिसी किसी हद तक शिफ्ट हो चुकी है। ये मीटिंग जो है शहबाज शरीफ साहब ने जो बुलाई थी, ये वैसे तो उन्होंने कहा कि मुझे पैर भी पकड़ने पड़े मियाँ साहब को, तो मैं कहूँगा कि मफाहमत की पॉलिसी पे चलें आप साथ, और यही मुराद है ग्रैंड डायलॉग से कि आप अपने तल्लुकात बेहतर बनाएं। और इसी डायरेक्शन में अब सारे परवेज़ रशीद जैसे हार्डलाइनर भी यही कह रहे थे आज, और बाकी रहनुमा भी ठीक थे इस मामले में। ये नहीं मुझे पता लगा कि शायद फ़रहान अब्बासी साहब का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, क्योंकि वो एक बज़ाहिर तो एक हॉके में देते हैं, लेकिन लगता है कि इस मामले में सभी शेर काली बन गए और शहबाज शरीफ की लाइन जो है वो इस वक्त पजीराई मिल रही है। राना सनाउल्लाह वाहिद आदमी थे जिन्होंने सिफारिश की मोहतरमा मरियम की कि वो उनको भी कोई फ़ाल किया जाए, वो घर बैठी, और उनका एहसान है कि जिस मियाँ साहब अंदर थे जी शहबाज शरीफ साहब, तो उन्होंने सड़कों पर निकल के और जलसे करके और यानी फ़ाल बन के इसको मुस्लिम लीग नून को ज़िंदा रखा, जो किसी हद तक ठीक भी बात है कि ही वॉज वेरी एक्टिव और अब बिल्कुल इनएक्टिव है जी। अब वो इनएक्टिव इसलिए है कि उनको इनएक्टिव किया गया, या वो इसलिए कि वो शहबाज शरीफ के साथ स्टेज शेयर नहीं करना चाहती जी। अच्छा निज़ामी साहब, स्टेज शेयर नहीं करना चाहती या स्ट्रेटेजिक मूव है, ये भी बात है। आपने शाहिद खान अब्बासी साहब का जिक्र किया, तो शेख जी का कदम इधर भी था और उधर भी था। उन्होंने कहा नून लीग को अपने बयानिए पे कायम रहना चाहिए, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव से गुरेज करना चाहिए। 4 दिन पहले वाले शाहिद खान अब्बासी और आज वाले शाहिद खान अब्बासी में खासा फ़र्क था। जी हाँ, मैं यही रद्द कर रहा हूँ कि उनकी लाइन भी कोई मुख्तलिफ नहीं होगी, इन तिलों में तेल नहीं इतना जी। निज़ामी साहब, एक रिलीफ आज और मिला है शहबाज शरीफ साहब को। जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला था, शहबाज शरीफ साहब को इजाज़त दी गई मुल्क से बाहर जाने की, और उसके बाद वफाकी हुकूमत ने इस पर ख़ासा रद्द-ए-अमल भी दिया। फिर इनडायरेक्टली वो जो निज़ाम इंसाफ़ है उस पर भी तनकीद करते रहे। आज जो अटॉर्नी जनरल के दलाइल थे उसको लेकर भी उस बात का इजहार किसी हद तक करते रहे अदालत के अंदर भी, लेकिन अब ये अपील वापस ले ली गई है। इस पर निज़ामी साहब डिटेल बात करते हैं। शहबाज गिल साहब वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर लिया है। शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं। तो निज़ामी साहब, ये जो शहबाज शरीफ साहब को पै दर पै उनके हक़ में उनके दिन अच्छे आ रहे हैं, नाउ ही इज़ आउट ऑफ रेनी डेज़, तो ये आगे की सियासत को कैसे डिटरमिन करेगा और बिलखुसूस बजट पे जो उनकी एक लाइन बज़ाहिर है मंजूर नहीं होने देंगे? हाँ, ये गिल साहब से पूछता हूँ। गिल साहब अस्सलाम वालेकुम। गिल साहब, ये जी नौजवान ने 2 सवाल किए। एक तो ये कि आया ये जी बजट को रोक सकेगा या नहीं, जो अंदिये का आज़ार किए शहबाज शरीफ साहब ने। दूसरे ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब के अच्छे दिन आए हैं, आ गए। अब आप इत्तफाक करते हैं इन दोनों बातों से?
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نظامی صاحب. نظامی صاحب دیکھیے، بجٹ ان سے تب نہیں روکا گیا جب یہ ملکی خزانہ بہت ہی برے حالات میں چھوڑ کے گئے تھے، اور اس وجہ سے ہم بڑی مشکل میں تھے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ مشکل ترین وقت تھا ہماری حکومت کا. ہر طرف سے پریشر تھا. اس طرح کی بری معاشی سچویشن پاکستان کی پہلے کبھی نہیں تھی جیسی یہ چھوڑ کے گئے تھے. ان مینیجبل تھی اس ٹائم آلموسٹ، اور جتنی ہم سے توقعات تھیں عوام کی وہ بھی بہت ہی زیادہ ہائی تھی، کیونکہ ایک بالکل ہی جو 180 ڈگری کے ڈفرنس کے اوپر ایک دونوں جو ان جماعتوں نے جو کام کیے اور جو ہمارے وعدے تھے وہ فرق تھے. اور اس کے بعد آپ کو یہ پتہ ہے کہ میڈیا کا بھی ہمارے ساتھ ایک رومانس تھا، ابھی بھی ہے لیکن تب بھی تھا کہ ہمیں وہ بھی خاصا ٹف ٹائم ملا. ہماری حکومت کو 6 مہینے بھی پورے نہیں، اور اس کی وجہ میں کوئی اس پہ گلہ نہیں کرتا، اس کی وجہ میڈیا کی بھی ہائی توقعات تھیں. میڈیا کی بھی ہائی توقعات تھیں، عوام کی بھی ہائی توقعات تھیں، اور جو کچھ یہ کر کے گئے تھے وہ اس قدر ان مینیجبل تھا. اس ساری سچویشن میں ہم اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے لیے بہت ہی مشکل وقت تھا، اور ان کے لیے بہت آسان تھا بجٹ کے لیے اس ٹائم ہمارے لیے مشکلات کھڑی کرنا، ہماری حکومت کے لیے کرنا. اور انہوں نے کوئی ایک دن ضائع نہیں کیا ہم پہ حملے کرنے کا، اور یہ حملے 2.5 سال تک جاری رہے. اس کے بعد اللہ نے ہماری سنی، اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری سنی. جو پرائم منسٹر نے 2.5 سال دن رات ہارڈ ورک کیا اس کی سنی، اور پچھلے چند مہینوں سے آپ نے دیکھا کہ وہ اس کے رزلٹس آنا شروع ہوئے. جو سارے اقدامات مشکل لیے گئے تھے، جس کی وجہ سے پریشر بھی تھا اکانومی کے اوپر آف کورس، کیونکہ ایک لٹا پٹا ملک ہمارے ہاتھ میں آیا تھا، اس میں سخت فیصلے کرنے پڑے تھے. اس سے ظاہری بات ہے سخت فیصلوں کی وجہ سے سختی ہونی تھی، لیکن اب اللہ کے کرم سے ریوائول ہوا، تو ان میں اب ہمت نہیں ہے. اب میں اللہ کے کرم سے ان لوگوں کو نان ایشو دیکھتا ہوں، اور حکومت کے لیے یہ لوگ اب نہ کوئی بڑا ایشو کھڑا کر سکیں گے انشاءاللہ، نہ یہ اکٹھے ہو سکیں گے انشاءاللہ. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، ابھی یہ تاریخیں دیتے ہیں، کبھی جولائی کی کبھی جون کی، جیسے انہوں نے پہلے تاریخیں دی تھیں، تو یہ تاریخ پہ تاریخ ہے اور کچھ نہیں ہے. یہ نہ تو اکٹھے ہو کر کوئی احتجاج کر سکیں گے اب، نہ یہ بجٹ کے لیے ہمیں کوئی ایشو کر سکیں گے، اور نہ یہ آنے والے الیکشن میں انشاءاللہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہوں گے. کیونکہ یہ بات طے ہو گئی کہ اگر آپ ہارڈ ورک کریں، آپ کا لیڈر محنتی ہو، جی اندار ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر اللہ بھی آپ کا ساتھ دیتا ہے. گل صاحب یہ آج عدالت نے سپریم کورٹ میں جسٹس اعجاز الحسن نے جو ہائی کورٹ نے شہباز شریف صاحب کو جانے کی اجازت میں غیر معمولی فیسیلیٹیٹ کیا گیا کہ فوراً ایڈمٹ کر لی. جمعہ کے دن 12 بجے وہ کہتے ہیں سوال کیا کہ یہ رجسٹرار کو بلایا ہوا تھا کہ یہ کس طرح 12 بجے جمعہ کے دن فوراً پیشی بھی کر دی گئی. ان باتوں سے لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے لیے کوئی نہ کوئی یہ میسج گیا ہے جس کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ رعایتی سلوک روا رکھا گیا. اور وہ اس کو دیکھا جائے تو پھر تو شہباز شریف صاحب کی سیاسی طور پہ پاؤں مارا ہے. جی دیکھیے نظامی صاحب، یہ آپ کا جو امپریشن ہے کہ ان کو ایک چھٹی والے دن یا آلموسٹ جمعے والے دن ایڈمٹ کر کے انہیں فوری ریلیف دیا جانا، یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کنسرن بہت سارے لوگوں کو ہے، اور یہ ایک کویسچن مارک ہے. تو یہ اس کے بارے میں تو ہماری جو اعلیٰ جوڈیشری ہے اس کے جو قائدین ہیں، جو اعلیٰ جوڈیشری کے جو ہمارے سینئر جج صاحبان ہیں، وہ بالکل اس پر مجھے پورا یقین ہے کہ انہوں نے اپنے سپریم کورٹ میں بھی ریمارکس دیکھ لیے تھے معزز عدالت کے. جی اور سپریم کورٹ کے جو معزز جج صاحبان ہیں انہوں نے اس کے اوپر آپ کے سامنے انہوں نے اپنا کنسرن بھی شو کیا اور بات بھی کی.
اور یہ کیونکہ اس کے اوپر قانونی طور پر انہی کا اختیار ہے اور میں اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کر سکتا عدالتی احترام میں، کیونکہ ہم ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو تمام عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، تو اس لیے یہ معاملہ تو ہم عدالت پہ چھوڑتے ہیں. لیکن رہی بات یہ کہ شہباز شریف صاحب کو کوئی کہیں سے سپورٹ ہے اور اس وجہ سے میں یہ بات نہیں سمجھتا. میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے 30 سال حکومت کی ہے، ان کی ہر جگہ کے اوپر بہت زیادہ ان کا ڈیپ انٹرنسٹ ہیں یہ بہت ساری جو سسٹمز ہیں ان کے اندر، وہاں سے یہ فائدے وائدے لینے کی کوشش کرتے ہیں. باقی شہباز شریف ہمیشہ سے معافی مانگ کر پاؤں پڑھ کر، چلے پاؤں پڑھ کے ذرا غیر مناسب لفظ ہے تو میں کوئی دھیما لفظ کر لیں کہ مصلحت پسندی، منت سماجت، ترلا کر کے وہ اپنا کام چلاتے ہیں اور بڑے بھائی گریمان کو پڑھتے ہیں. اور یہ ان کی ایک اسٹریٹجی ہوتی تھی، گڈ کاپ بیڈ کاپ. جب کسی کو انسلٹ کرانا تھا تو بڑے بھائی کے پاس لے جاتے تھے. اس کی آپ کو یاد ہوگا کہ حالانکہ آپ بڑے احترام سے ہر شخص کے ساتھ بات کرتے ہیں، آپ کا بڑا دھیما سٹائل ہے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جو جسٹس قیوم تھے انہیں ایک عام آدمی بھی کو اتنا سیریس نہیں لیتا تھا اور اس کی بہت ساری وجوہات تھیں، اور ان کی اپنی ریپوٹیشن اور دوسری چیزیں. لیکن آپ کو یاد ہے کہ شہباز شریف جب ان کو فون کر رہے تھے کہ بھائی جان نے یہ کہا تو اس ٹائم بھی وہ بیچارے پیر ہی پے ہوئے سی. حالانکہ اس ٹائم بھائی جان جو تھے وہ پاور میں تھے، لیکن اس کے باوجود آپ وہ ٹیلی فون کی ذرا ایک دفعہ اگر بات چیت کو سنیں تو آپ کو ایسے ہی لگے گا جیسے کوئی بندہ پیریں پڑھ کے بات جو ہے نا. جی ٹھیک ہے. شہباز شریف کا جو سٹائل ہے ہمیشہ فائدہ لینے کا، وہ ترلا منت کر کے ہے. تو وہ کئی دفعہ ہماری سوسائٹی میں جو چودھری لوگ ہوتے ہیں، جو ذرا، اب چودھری کسی ایک برادری میں نہیں ہوتے، کوئی بھی چودھری ہو سکتا ہے. آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ چودھری تو ایک ٹائٹل ہے، ایک بندہ جس کے پاس جائیداد ہے، لینڈ لارڈ ہے. تو کوئی بھی چودھری بندے جو ہوتے ہیں جی وہ اکثر پھر منت سماجت، ترلا اس کے اندر آ جاتے ہیں، اکثر اس کے بل فریب میں آ جاتے ہیں، انہیں ترس آ جاتا ہے. اور شہباز شریف اس کا اکثر فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس دفعہ دوسری طرف عمران خان بیٹھے ہیں جن کو ان سے ذاتی طور پہ کوئی پرابلم نہیں ہے، نہ وہ این آر او دیں گے، نہ ان کو کسی طرح سے بھی این آر او دینے دیں. آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. نظامی صاحب میرا اور این آر او کے درمیان میں عمران خان کھڑے ہیں. جی ٹھیک ہے. نظامی صاحب آپ سے میرا سوال ہے، آپ سی پی این ای کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. یہ کوئی 25 صفحات ہیں اور 51 شقیں ہیں پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی. ایک ہاتھ میں یہ ہے اور دوسری طرف یہ آرٹیکل 19 ہے جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے، اس کا جو آزادی اظہار رائے کو اور 19A جو ہے وہ رائٹ ٹو انفارمیشن کو یقینی بناتا ہے. نظامی صاحب بہت سے 51 شقیں، لیکن میں صرف ایک لائن اس کی جو پڑھ دیتا ہوں. یہ جو مجوزہ قانون ہے اس کے تحت یہ اتھارٹی جو ہے یہ خود مختار نہیں ہوگی، بلکہ وفاقی حکومت اس کو پالیسی ایشو پر ہدایات جاری کرے گا اور وفاقی حکومت کا فیصلہ ہی حتمی ہوگا. اتھارٹی کا چیئرمین گریڈ 21 یا 22 کا سرکاری افسر ہوگا. اگر یہ آرڈیننس آ جاتا ہے نظامی صاحب تو اس کے بعد جو صحافی اور یہ میڈیا والے، کیا ہم لوگ صرف موسم کا حال ہی بتائیں گے؟ جی ہاں، لگتا تو یہی کہ اس کے لیے بھی لائسنس لینا پڑے گا ہمیں کہ موسم کا حال بنانے کے لیے. یہ روایت بعض نیم جمہوری یا نیم آمرانہ ممالک میں، جس طرح ملیشیا میں یہ روایت تھی، اب پتہ نہیں آیا یا نہیں ہے، کہ ہر سال اخباروں کو لائسنس لینا پڑتا تھا. اخبار ہو گئے، ٹی وی کا تو ہوتا ہے چلے، اور وہ لائن میں لگیں گے اخبار والے کہ بھئی اچھا، وہ کہیں گے آپ کی پالیسی یہ ہے. اور بعض اخبارات کے لائسنس منسوخ بھی ہوئے اس حوالے سے. تو یہ تو آزادی صحافت کی نفی ہے یہ اکثر. اور کل جو اجلاس ہوا، میں سی پی این ای کے صدر کے طور پر شریک تھا، تو میری رائے تھی یہ کہ اس کی جزیات میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس میں آبا کا آبا ہی بگڑا ہوا ہے. یہ قانون بدنیتی پر مبنی ہے اور اس کا مقصد میڈیا پر قدغنے اور کاٹے ڈالنا ہے. تو آپ نے ایوب خان کا ذکر کیا پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس کا. یہ پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس سے بھی بدتر ہے، اور خاص طور پہ یہ یقین نہیں آتا کہ ایک جمہوری ملک میں ایسا کیوں ہو رہا ہے. یہ تو میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گا کہ یہ ترجمان بھی ہیں، اور ترجمان کہاں کرتے ہیں؟ ترجمانی میڈیا پہ کرتے ہیں نا. تو اسی میڈیا پر آپ
इतनी पाबंदी क्यों लगाने के पीछे पड़े हुए हैं? डॉक्टर साहब। जी देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ज़्यादातर जब भी कोई चीज़ नई आती है तो नेचुरली उसके ऊपर एक डिबेट होती है, वहम गुमान भी होते हैं, खदशात भी होते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू के डिफरेंसेस भी होते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जिस बिल पे हम बात कर रहे हैं इसमें ये तमाम चीज़ें हैं जो मैंने बयान की। इस वजह से थोड़ा सा मेरे ख्याल में इस पे हमें भी ज़रूरत है और हम इंशाल्लाह इस पे करेंगे भी कि हमें जो सीनियर सहाफ़ी हैं, जो एडिटोरियल के लोग हैं, जो हमारे प्रेस क्लब्स हैं, उनके साथ भी हमें इस पे ज़्यादा इंगेजमेंट करने की ज़रूरत है और हम करेंगे इंशाल्लाह। और बातचीत करेंगे, उनको दिखाएंगे कि इसमें क्या चीज़ है। मैंने तो जो अभी तक चीज़ देखी उसमें ना तो किसी को जेल भेजने का इसके अंदर किसी किस्म का, इस पूरे बिल के अंदर किसी को सज़ा देने का, किसी को जेल भेजने का, किसी के ऊपर सवाए जुर्माना करने के, उसके अलावा मुझे कोई ऐसी कदगन नज़र नहीं आ रही। कल एक सहाफ़ी ने मेरे से सवाल किया था कि चैनल बंद किया जा सकता है, तो वो तो पहले भी कैमरा कर सकता है। 3 साल तक सज़ा हो सकती है, 3 साल तक सजा हो सकती है। नहीं, वो तो पहले से कानून, एक सरकारी वो निज़ामी साहब वो पहले का कानून है। निज़ामी साहब वो पहले का कानून है। सिर्फ हुआ ये है, ज़रा सुन लीजिएगा, जो एक चीज़ को हमारे अक्सर दोस्त कंफ्यूज कर लेते हैं। देखिए, आपको पता है कि पाकिस्तान में जो अखबारात से रिलेटेड डेफेमेशन या उससे रिलेटेड मामलात है उसको कोई और प्रेस काउंसिल देखती है। आपका जो टेलीविज़न का मीडिया है उसको पैमरा देखती है। आपका जो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसे पीटीए देखती है। आप तो हमारे पास ये इतनी डिफरेंट अथॉरिटीज़ हैं और अब ये फ़ोन हाथ में आ गया हमारे, तो इसमें सारा कुछ ही है। इसके अंदर अखबार भी है, टीवी भी है, इसके अंदर जो सोशल मीडिया वो भी है। तो अब हमें एक ऐसे फोरम की ज़रूरत है जो तमाम चीज़ों को इकट्ठा देख सके। अब एक बंदे के ख़िलाफ़ अगर 3 डिफरेंट, एक बंदा सोशल मीडिया पे एक चीज़ इनिशिएट करता है, अखबार उस चीज़ को ख़बर बना के जो है वो जारी कर देता है। आप अखबार पे करते हो, अदालत में कहता है कि जी हमने तो सोशल मीडिया पे देखी थी ये बात और वहाँ पे फ़लाँ सहाफ़ी ने बात की थी तो हमने ये छापी है। तो आपको एक ऐसी अथॉरिटी चाहिए जो इन सबको इकट्ठा कर सके। तो जो तमाम के लॉज मौजूद थे वो इसमें इकट्ठे कर दिए गए। तो ये 3 साल की सज़ा तो पहले भी थी ना, नई नहीं डाली गई। नया सिर्फ एक काम किया गया कि जो चंद हज़ार या 2 लाख या 4 लाख के जुर्माने थे उनको बढ़ा के करोड़ों में किया गया, ताकि जब कोई चैनल, जब कोई शख्स भी किसी शख्स की इज्जत को या किसी शख्स की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाता है तो उसको उसकी करार वाकई सज़ा मिले, जो कि आप भी चाहते हैं और मैं भी चाहता हूं, हर अच्छा जर्नलिस्ट चाहता है। और बाकी दूसरा, हमने जर्नलिस्टों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, ठीक है, जर्नलिस्ट हैं कि जब उनकी तनख्वाह नहीं दी जाती तो कम से कम वो जाके कंप्लेन कर सकें गवर्नमेंट पे। तो कोई ऐसे नए लॉज इसमें या नई इसमें सजाएं नहीं लाई गई सवाए जुर्माने ज़्यादा कर देने की। जी ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। कोशिश कीजिए कि आर्टिकल 19 के मुताबिक ही इसको किसी हद तक कर दें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ लेंगे। राना सनाउल्लाह साहब हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। राना साहब, आपसे गुफ्तगू करते हैं। ये पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा एक बात जो है वो सामने आ रही थी कि मरियम साहिबा और शहबाज शरीफ साहब का जो इख्तलाफ है उसको लेकर राना तनवीर साहब को उन दिनों में हमने प्रोग्राम में लिया था। उन्होंने क्या रिजर्वेशन थी उनकी और वो क्या चाह रहे थे, ज़रा ये देख लीजिए, फिर आके बात करते हैं। अगर इसी तरह हुआ तो डिसिप्लिन अब मुझे रोड होता हुआ नजर आ रहा है। मेरा हाल अब मामला थोड़ा सा वहाँ पहुँचा है जहाँ अब हमारे कायद मियां नवाज शरीफ साहब को अब मेरा हाल कोई एक फैसला करना पड़ेगा कि हमें किस तरफ यकसू होना है। निज़ामी साहब, तो आज की मीटिंग से क्या लगता है कि कायद ने फैसला कर लिया है? नहीं, ये कायद तो आज भी वो मीटिंग में शरीक थे, लेकिन वो एक लफ्ज़ ही बोले और मिट्टी का माधु बना रहे कि अभी तक वो फेंस सिटिंग वाली मामला है उनका कि वो कोई अपनी राय का खुलकर इज़हार नहीं कर रहे। लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्होंने शहबाज शरीफ की जो लाइन है तजवीज़ करदा ग्रैंड डायलॉग, अगर इस पर भी बहस होती है कि ग्रैंड डायलॉग का मतलब क्या उनसे, वो उसको एंडोर्स इनडायरेक्टली तो कर दिया ना। नहीं तो शहबाज शरीफ साहब की
کیا ضرورت ہے کہ وہ میٹنگ بھی بلاتے ہیں. تو اس لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گرینڈ ڈائلاگ جو ہے یہ اس کی اور بھی لوگوں نے انڈوز کی میٹنگ کے اندر، جس سے مزید یہ تقویت پہنچتی ہے کہ یہ گرینڈ ڈائلاگ ہے. اور رانا صاحب سے پوچھوں گا میں، رانا صاحب آپ نے محترمہ مریم کی تعریف بھی کی اور سفارش بھی کی. سفارش تو آپ نے جائز کی ان کی کہ ان کا بڑا رول ہے پارٹی کو زندہ رکھنے کا ان دنوں میں جب کہ وہ کا عالم طاری تھا اور انہوں نے ڈیفائی کیا گورنمنٹ کو. تو اب ان کو کوئی فعال بنایا جائے، ان کو کوئی رول ہی نہیں ہے اس زمن میں. آپ بتائیے کہ مسلم لیگ کا مجموعی طور پر رول کیا ہے گرینڈ ڈائلاگ اور نو ڈائلاگ. اور یہ اندرونی طور پہ عام طور پہ اسپیکولیشن ہوتی ہے کہ مسلم لیگ کے کئی گروپنگ ہو گئی ہے، ایک ہارڈ لائنرز کا، ایک سافٹ لائنرز کا، ایک جو ہے وہ حقیقت پسندوں کا. آپ پتہ نہیں کس میں آتے ہیں رانا صاحب؟ دیکھیں نظامی صاحب، آپ بڑے جہاں دیدہ ہیں اور آپ کا بہت بڑا ایکسپیرینس ہے، اور آپ ان چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ہی گہرائی سے سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ خود سارے ان ادوار سے آپ گزرے ہیں. بلا شبہ مریم نواز صاحبہ نے ایک ایسے دور میں جب میاں نواز شریف صاحب بیرون ملک تھے، میاں شہباز شریف صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، حمزہ شہباز صاحب اس سے پہلے سے گرفتار تھے، تو ایک ایسا یہ کوئی 8-10 مہینے کا، 1 سال کا ایک پیریڈ بنتا ہے کہ جس میں مریم نواز صاحبہ نے بڑی جرأت کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ جو ہے وہ نہ صرف پارٹی کو لیڈ کیا بلکہ پارٹی کے بیانیے کو آگے بڑھایا. اور اس دوران پھر جو ضمنی الیکشنز ہوئے ان کو بھی انہوں نے بڑی اچھی طرح سے کمپین کیا اور ان کو وہاں پہ کامیابی حاصل کی. دیکھیں سیاسی طور پہ جب کوئی اپنا رول ادا کرتا ہے تو وہ رول پھر ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور اس کی یاد اس سے منسلک ہو جاتی ہے. تو اس لیے مریم نواز صاحبہ کو یقیناً جو ذمہ داری اور جتنی مصروفیت ان کی اس دور میں تھی، اب حمزہ صاحب کے اور میاں شہباز شریف صاحب کے باہر آنے کے بعد یقیناً جو ہے وہ پریشر جو ہے وہ ان سے کم ہوا ہے. یہاں تک اس ہمارے بیانیے کا، مزاحمت کا اور مفاہمت کا جو ایک ایشو بنا ہوا ہے، میری نظر میں، میری ایک ذاتی اسیسمنٹ کے مطابق، دراصل مزاحمت جسے کہتے ہیں، جو مزاحمت کے سیاسی مزاحمت کے اصل معنی ہیں اور جو دنیا میں مزاحمتیں ہوئی ہیں، آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں. دراصل ہمارے ہاں تو وہ مزاحمت ہے ہی نہیں. ہم نے تو مفاہمت کو ہی مزاحمت بنایا ہوا ہے اور اسی کو پھر جو ہے وہ ایک بار ہم مفاہمت بنا دیتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کسی جمہوری ملک میں جو ایک آئین کے تحت ریگولیٹ ہو رہا ہے، اس میں یہ کہنا کہ آئین کی پاسداری کی جائے، یہ کون سی مزاحمت ہے؟ اس میں یہ کہنا کہ الیکشن فری فیئر ہونے چاہیے، ووٹ کی عزت ہونی چاہیے، ووٹ کے فیصلے کو تسلیم کیا جانا چاہیے، ووٹ کے فیصلے کو تبدیل نہیں کیا جانا چاہیے، کنگ پارٹی نہیں ہونی چاہیے، کنگ پارٹی کو بنانے اور دوسری پارٹیوں کو توڑنے کے لیے کسی بھی قوت کو جو ہے وہ انٹرفیئرنس نہیں کرنا چاہیے. یہ تو ایک آئینی بات ہے، یہ ایک اصولی موقف ہے، اسے ہم نے نام دیا ہوا ہے مزاحمت کا. حالانکہ میری نظر میں یہ کوئی مزاحمت نہیں ہے، یہ اصولی موقف ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ ان چیزوں کے حصول کے لیے جو لوگ ان کا موجب بن رہے ہیں ان سے بیٹھ کے بات کی جائے تو اسے کہا جاتا ہے کہ جی یہ مفاہمت ہے. حالانکہ وہ مفاہمت بھی انہی چیزوں کے اصول کے لیے ہے، حصول کے لیے ہے، وہ ان چیزوں سے وڈرا کرنے کے لیے نہیں ہے. تو اس لیے میری نظر میں میاں شہباز شریف صاحب اور میاں نواز شریف صاحب، ان کے موقف میں
کوئی فرق نہیں ہے. دونوں یہ چاہتے ہیں کہ فری فیئر الیکشن ہو, دونوں یہ چاہتے ہیں کہ سیاسی مداخلت نہیں ہونی چاہیے, دونوں آئین کی پاسداری چاہتے ہیں. تو اس فرق سے کہ اگر یہ بات کی جائے تو یہ مزاحمت ہے, اور اگر یہ بات نہ کی جائے, خاموشی سے کوشش کی جائے کہ حضور یہ ہونا چاہیے, اس میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے, تو اسے مفاہمت کہہ دیا جاتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کسی طور پہ بھی اس اصولی موقف سے کوئی پیچھے ہٹ سکتا ہے, اور نہ ہٹنا چاہیے, کیونکہ اس کے بغیر اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. رانا صاحب, یہ تو لگتا ہے مجھے کہ شہباز شریف صاحب کی مراد گرینڈ ڈائلاگ سے ہے کہ یہ جو آپ کے مقال جو سیاسی انجینئرنگ کر کے ان سے ڈائلاگ کیا جائے کہ ہم کوئی اچھوت نہیں ہیں, ہم الیکشن جیت رہے ہیں اور ہمارے لوگوں میں ایک سپورٹ بیس بھی ہے, تو ہمارے راستہ نہ روکیں اور عمران خان کو پراپ اپ نہ کریں. یہ گرینڈ ڈائلاگ سے مراد ہے آپ کی, یا کچھ اور ہے, یعنی کہ جس کو آپ مفاہمت یا مزاحمت جو بھی کریں؟ نہیں, اس میں نظامی صاحب اس کے علاوہ بات ہو کیا سکتی ہے؟ یعنی اس کے علاوہ بات ہو کیا سکتی ہے؟ کیا ہم ان کے ساتھ گرینڈ ڈائلاگ یا مذاکرات میں یہ کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے, آپ کوئی قانون بنا لیں, آپ کوئی اصول بنا لیں اور آپ یہ کام کیا کریں؟ معاملہ یہ ہے کہ اگر میں یہاں بیٹھ کے یہ بات کہوں کہ مداخلت نہیں ہونی چاہیے تو یہ مزاحمت تصور ہوگی, اور اگر میں ڈائلاگ کرتے ہوئے یہ کہوں کہ جناب یہ نہیں ہونا چاہیے تو اسے مفاہمت کہا جائے گا. حالانکہ چیز تو میں ایک ہی کہہ رہا ہوں, اصولی موقف کہ جناب یہ نہیں ہونا چاہیے, اور اگر یہ ہوگا تو یہ ملک سیاسی عدم استحکام کا شکار رہے گا. ہم پچھلے 73 سالوں سے انہی وجوہات کی بنیاد پہ سیاسی عدم استحکام کا شکار ہیں. دیٹ از وائی کہ 73 سال ہو گئے ہیں ہم ایک گول دائرے میں سفر کر رہے ہیں, آگے بڑھ ہی نہیں رہے. تو جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا یہاں پہ کوئی ترقی نہیں ہوگی, کوئی معاشی اشاریے جو ہے وہ بہتر نہیں ہوں گے, ہم آگے نہیں بڑھیں گے. تو اس لیے پھر اگر بنیاد یہی ہے تو, اور سیاسی عدم استحکام کی وجہ بھی یہی ہے, تو یہ آپ ڈائلاگ کے ذریعے سے کریں یا آپ وائس کریں, آپ ایک جمہوری انداز اختیار کریں, تو انہی چیزوں کو مفاہمت اور مزاحمت کے معنی پہنا کے کہا جاتا ہے کہ جی یہ دیکھیں یہ بڑا فرق ہے. حالانکہ فرق اس میں کوئی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی آئیں بیٹھ کے ان سے بات کرتے ہیں کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے, میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے, ہمیں یہاں میں بھی بات کرنی چاہیے, بیٹھ کے بھی بات کرنی چاہیے, تو یہ مزاحمت تصور ہو جاتی ہے. تو حالانکہ مقصد تو ایک ہی ہے, اور وہ مقصد یہی ہے کہ اس ملک میں فری فیئر الیکشن ہو, اس ملک میں آئین کی پاسداری ہو. آئین کی پاسداری کے بغیر جو ہے وہ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے, یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. رانا صاحب, عوام جسے مفاہمت سمجھتے ہیں وہ اصل میں مزاحمت ہے, اور آپ یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ جسے مزاحمت سمجھا جاتا ہے سم ٹائم وہ مفاہمت ہوتی ہے. یہ سب تو ٹھیک ہے, لیکن پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اکثر یہ کہا گیا, دو ٹوک بیان دیا گیا, کسی سے بات نہیں ہوگی. پیپلز پارٹی یہ کہتی رہی کہ ایک ایجنڈا آپ مسلط کرنا چاہتے ہیں, اور پھر آپ بالا کچھ ڈیلیں کر رہے ہیں, کچھ باتیں کر رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ علیحدہ بھی ہو گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو الزامات اس وقت لگا رہے تھے, جو بھانپ لیا, وہ ٹھیک کہہ رہے تھے, اور نون لیگ جو ہے ہر طرح سے بات چیت کرنے کو تیار ہے. نہیں دیکھیں, اس میں بات چیت کا جو پاکستان مسلم لیگ نون کا اس وقت کا موقف ہے وہ تو یہ ہے کہ جو بھی بات ہو اوپن ہونی چاہیے. اگر ڈائلاگ ہوتے ہیں تو وہ ڈائلاگ اگر گلگت بلتستان پہ ہو سکتے ہیں, اگر فارن پالیسی افغانستان کے اوپر ہو سکتے ہیں, اگر کسی کا کوئی اینگل ہے تو اسے سامنے لانا چاہیے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں, یہ چیزیں جو ہے وہ بالکل موجود ہیں, ان کا وجود ہے, تو اسے جو ہے وہ
حل کرنے کے لیے اگر کوئی بات چیت ہوتی ہے تو وہ اوپن ہونی چاہیے. جس طرح سے میاں نواز شریف صاحب نے بھی یہ بات کہی ایک پی ڈی ایم کی میٹنگ میں، جسے بعد میں مریم نواز صاحبہ نے میڈیا کے سامنے دہرایا کہ اب اگر بات ہوگی تو عوام کے سامنے ہوگی، میڈیا کے سامنے ہوگی، آپ لوگ بھی اس کے اوپر تبصرہ کر سکیں کہ جی یہ بات جو ہو رہی ہے اس میں یہ بات درست ہو رہی ہے، یہ بات غلط ہو رہی ہے. تو اگر ایسی کوئی صورت بنتی ہے تو اس کے لیے پی ایم ایل این جو ہے وہ تیار ہے، اور پی ایم ایل این یہ چاہتی ہے کہ اس ملک میں آئین کی پاسداری کے لیے، قانون کی جو ہے وہ اہمیت یا رول آف لا کے لیے، اور فری فیئر الیکشن کے لیے جو ہے وہ راستے ہموار ہونے چاہیے. اور اس کے لیے اگر کسی کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے تو وہ بھی ہم تیار ہیں، لیکن اگر اس کے لیے جمہوری جدوجہد کرنا ضروری ہے تو پھر ہم وہ بھی کریں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک اصولی موقف ہے اور اس کی طرف ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. ایک بریک لیتے ہیں رانا صاحب. بریک یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے کہ کیا نون لیگ کو مجھے کیوں نکالا کا جواب مل گیا، اور ووٹ کو عزت دو کی جو کیمپین تھی اب وہ اپنی منزل کے قریب پہنچنے والی ہے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب، رانا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. نون لیگ کی اگر ہم کچھ بجٹ سے متعلق بھی بات کر لیں، شہباز شریف صاحب نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ عوام دشمن بجٹ منظور نہیں ہونے دیں گے. ابھی جو نون لیگ کا آپ مومنٹم کہہ لیں یا جو انداز کہہ لیں، اس کو دیکھ کے کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ اب یہ بجٹ میں بھی وہ روایتی سلسلہ ہی ہوگا اور یہ حکومت کوئی نئی تاریخ رقم نہیں ہوگی، بجٹ منظور کروا لے گی؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے نظامی صاحب؟ میری رائے میں تو بجٹ منظور ہو جائے گا. رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھتا ہوں میں کہ رانا صاحب آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ واقعی کوئی بجٹ کو بلاک کرنے کی کوئی سیریس موو ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہی. نہیں، دیکھیں، جہاں تک ٹیکسیشن کا تعلق ہے، اگر یہ اس میں، کیونکہ اب تو بجٹ کے موقع پہ بجٹ پیش ہوتا نہیں ہے، اس وقت پیش یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا رہے، ہم کسی ٹیکس کی ریشو میں اضافہ نہیں کر رہے، اور اس کے بعد وہ ایک بہت جو ہے وہ اچھا بیلنس بجٹ جو ہے وہ پیش کر دیا جاتا ہے، اور اس کے پھر 2-3 ماہ بعد وہ دوسرا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور وہ پھر انسٹالمنٹ میں، قسطوں میں جو ہے وہ پھر ٹیکس بھی نافذ ہوتا ہے، اور وہ اقدامات بھی ہوتے ہیں جن اقدامات کے متعلق بجٹ میں ہی معلوم ہو جانا چاہیے کہ حکومت کی کیا پالیسی ہے. اب یہ دیکھیں، یہ ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جی ہم نے 4000 کی لمٹ جو ہے وہ ٹیکس کلیکشن میں کراس کر لی ہے. انہیں شرم نہیں آتی کہ جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا الیکشن سے 100 دن پہلے، جب انہوں نے اپنا ٹوٹل پروگرام، سارا پروگرام پیش کیا تھا، اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ جب ہم آ جائیں گے تو کیونکہ ہم دیانتدار ہوں گے تو اس لیے لوگ ٹیکس ادا کریں گے، اور ہم 8000 ارب پہلے سال ٹیکس اکٹھا کریں گے. یہ ان کی ویڈیو موجود ہوئی، کہیں نکالیں. اب 3 سال پورے کرنے کے بعد یہ 4000 کی حد کراس کر رہے ہیں، جبکہ پی ایم ایل این نے اس سال 3900 ارب کا جو ہے وہ ٹارگٹ حاصل کیا تھا، اور یہ 3900 2000 پہ لیا تھا، 18-1900 پہ، اور اپنے دور میں اس کو جو ہے وہ ڈبل کیا. یہ ابھی 3 سال بعد جو ہے یہ 100 ارب کا جو ہے وہ اضافہ کر کے، اور وہ جو ہے یہ باتیں کر رہے ہیں، جبکہ ان کا دعویٰ تھا کہ ہم پہلے سال 8000 اکٹھا کریں گے. یہ بھی کہتے تھے کہ لوگ جو ہے وہ اس لیے جو ہے وہ ٹیکس ادا نہیں کرتے کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حکمران جو ہیں وہ کرپٹ ہیں، اور ہم کیونکہ ایماندار ہو گئے تو اس لیے لوگ جو ہے وہ ٹیکس ادا کرنا شروع کر دیں گے. لیکن انہوں نے ان 3 سال میں ٹیکس دینے والے لوگوں کے ٹیکس میں جو ہے وہ اضافہ کیا ہے. اس مرتبہ اگر انہوں نے کوئی ایسا عمل کیا اور وہ چیزیں جو پچھلے سال انہوں نے پہلے
نافذ کی تھی، بعد میں پھر ان کو وڈرا کرنا پڑا ان کو. اب شاید یہ اس طرف نہیں جا رہے، لیکن اگر جائیں گے تو پھر ایسی ٹیکسیشن کے اوپر اپوزیشن جو ہے، جو کہ لوگوں کو مزید جو ہے وہ غربت کی طرف دھکیلے گی، مزید بے روزگاری کی طرف دھکیلے گی. لوگوں کے حالات پہلے بہت برے ہیں، اس طرح کے اشاریے پیش کر کے کہ جی 4% ہو گئی ہے، 3.9% ہو گئی ہے، اس طرح سے لوگوں کے مسئلے حل نہیں ہونے. اس سے نہ چینی کی قیمت 110 روپے سے 55 روپے ہوئی ہے، نہ اس سے جو ہے وہ ادویات کی قیمت میں کوئی کمی آئی ہے، نہ اس میں آٹے کی قیمت میں کوئی کمی آئی ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ یہ پراپیگنڈا ایک ہے. تو اس بجٹ میں اگر انہوں نے کوئی اس قسم کے میز لیے تو اپوزیشن جو ہے بھرپور انداز سے اس کو جو ہے وہ روکنے کی کوشش کرے گی. باقی رہی جہاں تک کہ ان کے نمبر کی، تو وہ آپ کے علم میں ہی ہے کہ جہانگیر ترین والے معاملے میں یہ وڈرا کر چکے ہیں. علی ظفر صاحب کی جو رپورٹ تھی، اس رپورٹ میں جہانگیر ترین جو ہے وہ کلیئر ٹھہرے ہیں. اب اس رپورٹ کو اگر وہ آ جاتی ہے سامنے تو پھر ان کا احتساب کا جو ڈرامہ ہے وہ اس کی ہڈیاں جو ہے نا وہ بیچ چوراہے جو ہے نا وہ پھر پھٹ جاتی ہے. اب اس کو یہ روک رہے ہیں یا اس کو ٹیمپر کر رہے ہیں، لیکن اصولی طور پہ جو ہے وہ یہ اس سے پیچھے ہٹ چکے ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ ترین گروپ جو ہے وہ بجٹ کے موقع کے اوپر جو ہے وہ اپنی سپورٹ وڈرا کرے گا. اگر وہ اپنی سپورٹ وڈرا کرتا ہے تو میری بات نوٹ کر لیں نظامی صاحب، ان کا بجٹ جو ہے وہ پاس نہیں ہو سکے گا. جی آپ سے رابطہ ہے ترین گروپ کا؟ لیکن رانا صاحب آپ کی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے تو کیا منظور نہیں ہوتا، یعنی کہ پھر تو گورنمنٹ گر جاتی ہے نا کہ اگر بجٹ جو ہے نامنظور ہو جائے، چاہے وہ ایک ووٹ سے ہوتا ہو. جی میں نے عرض کیا ہے کہ اگر ترین گروپ جو ہے وہ اگر اپنی سپورٹ وڈرا کرتا ہے تو پنجاب میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پنجاب میں ترین گروپ کی سپورٹ جو ہے وہ راؤنڈ اباؤٹ 30 ممبر ہے. اگر 30 ممبر اس دن نہیں آتے جس دن بجٹ پاس ہونا ہے تو پھر یہ تو 2+2 4 ہے. آپ بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بجٹ پاس نہیں ہوگا. جو اپنا وفاق ہے وہاں پہ کوئی 11 ممبر اگر رک جاتے ہیں، جو کہ ترین گروپ کے ساتھ ہماری انفارمیشن کے مطابق 8 لوگ ہیں، باقی ان کے جو الائز ہیں ان میں سے اگر کوئی رک جاتا ہے تو بجٹ جو ہے وہ وفاق میں بھی پاس نہیں ہوگا. سر آپ کوئی لابنگ کر رہے ہیں اس کے لیے؟ اب اس میں دیکھتے ہیں کہ دیکھیں اس میں لابنگ جو ہے دراصل ہماری وہ کہتے ہیں نا کہ تھوڑا بہت حساب تو آدمی لگا کے رکھتا ہے. باقی یہ جس دن بجٹ پیش ہوگا اس میں جو اقدامات ہوں گے، مثال کے طور پہ ہمارا یہ موقف ہے کہ ملازمین کی تنخواہوں میں کم از کم 50% اضافہ ہونا چاہیے، جو پچھلے 3 سالوں میں مہنگائی کی ریشو ہوئی ہے اور جو پچھلے 3 سالوں میں لوگوں کا جو ہے وہ یعنی روزمرہ کا اخراجات کا معمول جو ہے وہ حساب کتاب بگڑا ہے. اسی طرح سے ہمارا یہ موقف ہے کہ آپ ٹیکس بیس براڈ کریں، جو کہ شوکت ترین صاحب بھی 3 دن پہلے یہ کہہ رہے تھے، اور نئی ٹیکسیشن جو ہے وہ نہ کریں. کاروباری لوگ جو ہیں، جو ٹریڈر کمیونٹی ہے، ان کے جو خلاف آپ نے پچھلے سال اقدامات کیے تھے جو بعد میں آپ کو وڈرا کرنے پڑے، ان کو نئے سرے سے آپ نفاذ کی کوشش نہ کریں. تو اب یہ پتہ تو 11 تاریخ کو لگے گا کہ یہ کس حد تک اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اور کس حد تک جو ہے وہ ان چیزوں پہ عمل نہیں کرتے. تو اس سے پھر جو ہے وہ صورتحال واضح ہوگی. لیکن ہماری تیاری جو ہے وہ دونوں طرح سے ہے. ترین گروپ اگر ساتھ دیتا ہے تو پھر بھی ہے، اگر وہ ساتھ نہیں دیتا تو اپوزیشن کی تیاری جو ہے وہ دوسری طرح سے بھی ہے. اپوزیشن جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے تو نہیں بیٹھے گی. نظامی صاحب. جی رانا صاحب، یہ ایک اور مسئلہ ہے. یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کے تعلقات کار جو ہیں بڑے اچھے جا رہے تھے، یہ خراب ہو گئے ہیں اور کھل کے
بیان بازیاں ہو رہی ہیں اس حوالے سے، تو اس کا اگر اسی حوالے سے دیکھا جائے لو کانفیڈنس کی، یہ جو بجٹ کے معاملات ہیں اور پارلیمنٹ میں تال میل ہے اور باہر بڑے معاملات ہیں، اصولی طور پہ تو چاہے وہ لانگ مارچ ہو یا اسمبلی کے اندر نو کانفیڈنس جس کی وہ حمایت کرتی ہے پی پی پی، اور بالآخر استعفوں کو بھی وہ اصولی طور پہ حق میں، تو یہ اتنا ایک قسم کا اعتماد کا فقدان کیوں ہو گیا؟ دیکھیں نظامی صاحب، پیپلز پارٹی جو ہے وہ جب یہ بات کرتی ہے تو وہ صرف پوائنٹ سکورنگ کرتی ہے کہ جی عدم اعتماد کی تحریک کا ہم کہہ رہے ہیں تو یہ مان نہیں رہے۔ وہ بھئی عدم اعتماد کا نمبر کہاں پورا ہے بتاؤ؟ پنجاب اسمبلی میں آپ کے پاس نمبر ہے؟ نہیں ہے۔ ہمارے پاس 160 لوگ ہیں، عدم اعتماد کے لیے 172 لوگ چاہیے، بلکہ 172 تو لاسٹ کٹ آف فگر ہے، کم از کم 175-180 لوگوں کا بندوبست ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس نہیں ہے، تو جب نہیں ہے تو پھر آپ کیسے عدم اعتماد کر سکتے ہیں؟ ترین گروپ جو ہے، ترین گروپ اس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے اویلیبل نہیں ہے۔ یہ نظامی صاحب میری بات نوٹ کر لیں، وہ اس وقت ایک پریشر گروپ کے طور پہ موجود ہیں، وہ اپنے معاملات کو درست کرنا چاہتے ہیں۔ اگلا قدم ان کا یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت وہ عدم اعتماد کے لیے اویلیبل نہیں ہے، اور یہی پوزیشن مرکز میں ہے۔ مرکز میں یہ بتائیں نا کہ وہاں پہ نمبر کیسے پورے ہیں ان کے پاس۔ جو بات پی ڈی ایم نے کی تھی، پی ڈی ایم کا یہ خیال تھا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ خیال جو ہے وہ بعد میں سچ ثابت ہوتا، حقیقت ثابت ہوتا یا نہ ہوتا۔ یہ دیکھیں، یہ اسیسمنٹ ہی ہوتی ہے نا، پولیٹیکلی آپ سچویشن کو اسیس کرتے ہیں، کوئی کسی نے مستقبل میں تو جھانک کے نہیں دیکھا ہوتا۔ پی ڈی ایم کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم لانگ مارچ کرتے ہیں اور لانگ مارچ کے نتیجے میں ہم پوری اپوزیشن، اب دیکھ رہے ہیں یہ ان کا کہنا کہ جی مسلم لیگ دے دے استعفے، وہ بھائی اگر اپوزیشن تقسیم ہے تو پھر تو استعفے دینے کا آپشن ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اگر پوری اپوزیشن جو ہے وہ اسمبلی سے، پارلیمنٹ سے باہر آ جاتی ہے، رانا صاحب یہ پی ڈی ایم کی یہ کوئکلی جواب دیتے ہیں کہ پھر الیکشن ہو جائے گا، مڈ ٹرم الیکشن پھر ہو جائے گا، لیکن اس میں پیپلز پارٹی جو ہے اس نے ساتھ نہیں دیا، یا پیپلز پارٹی جو ہے اس سے واک آؤٹ کر گئی، تو اس وجہ سے پھر یہ تعلقات جو ہے تھوڑا سیدھا ہوئے۔ ان کو بالکل ٹھیک ہے رانا صاحب، ٹائم ختم ہو گیا پروگرام کا۔ بہت شکریہ آپ کا رانا ثناء اللہ۔ نظامی صاحب آپ کا بھی شکریہ آج کے پروگرام سے اتنا۔